आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आपकी राय के साथ हाजिर हैं और इंशाअल्लाह हस्ब मामूल हमारे सिलसिले का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम कुछ तस्वीर अपने सिलसिले में शामिल करेंगे जिनका इंतखाब किया गया है और हम अपने मुबल्लिगीन के सामने रखेंगे, इस्लामी भाइयों के सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह इनकी वन बाय वन राय लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इनकी राय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उमूमी तौर पर होता यही, कोई तस्वीर आती है और उससे कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाती है या किसी बुराई और कमज़ोरी से बचने का जहन बनाने की हमारे मुबल्लिगीन कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह आज भी ऐसा ही सिलसिला होगा। आप भी अपने घरों में या जहाँ कहीं हमें देख रहे हैं, आप भी तस्वीर देखते हुए अपनी राय कायम कर सकते हैं और फिर मुबल्लिगीन की राय से उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं और उसमें कोई कमी बेशी है तो वो आप चेक कर सकते हैं और पॉजिटिव वे में उसको तब्दील भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं और फिर तस्वीर के साथ मुबल्लिगीन की राय लेने चलते हैं। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं तस्वीर की तरफ और तस्वीर का एक रुख हम दिखा रहे हैं, बाकी 4 रुख इंशाअल्लाह हमारे ये मुबल्लिगीन जो हैं वो दिखाएंगे। पहली तस्वीर जनाब हमारे सामने है। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। और कुछ जो है लोग हमारे खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ मंजिलें दिखाई हैं जो मैं देख रहा हूँ इस पिक्चर में। तो लिफ्ट के बाहर खड़े हुए हैं और काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं लिफ्ट के इंतज़ार में और एक साहिब जो हैं वो लिफ्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं बल्कि वो स्टेयर्स पर जा रहे हैं, रवाना हो चुके हैं जहाँ पे भी जा रहे हैं। चलिए जी, अब्दुल वाजिद भाई से शुरुआत करते हैं। जी अब्दुल वाजिद भाई, पिक्चर आपके सामने है, कहाँ पहुँचा रहे हैं हम आप? जी महरोज़ भाई, जैसा कि आपने खुद ही वजाहत कर दी कि इस पिक्चर में दोनों यानी जो नीचे लोग खड़े हैं वो भी जी और जो साहब ऊपर जा रहे हैं वो भी कहीं जाना चाहते हैं। सही। तो जो नीचे खड़े हैं वो लिफ्ट के इंतज़ार में हैं और जो साहब ऊपर जा रहे हैं वो लिफ्ट से बेनियाज होकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो गिरोह लिफ्ट के लिए खड़ा है उसने ऊपर नहीं जाना बल्कि उसने नीचे जाना है, क्योंकि वो बटन अगर आप देखें ना कि जो लिफ्ट को बुलाने के लिए बुलाया जाता है, जी जी जी, तो आप वो बटन दबाते हैं जहां आपने जाना हो। ठीक है, बिकॉज दे वांट टू गो डाउनस्टेयर्स, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने नीचे का बटन दबाया। सही। तो अब ऊपर वाले ने ऊपर जाना था तो उसने फिर लिफ्ट का इंतज़ार नहीं किया। उसने ये सोचा कि अगर मैं लिफ्ट के लिए खड़ा होऊंगा तो पहले ये लोग लिफ्ट में नीचे जाएंगे, फिर लिफ्ट आएगी, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। तो उसने अपने वक्त की कदर की और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। तो इससे ये मालूम होता है, एक पॉजिटिव चीज़ सामने आती है कि जब आप पर सफ़र लाजिम हो जाए, जब आपने किसी जगह पहुंचना है, कोई काम करना है, तो अगर असबाब फौरी तौर पे मुहैया ना भी हों तो जो अल्टरनेटिव कोई चीज़ होती है उसी को इस्तेमाल करते हुए उस काम को शुरू कर देना चाहिए। ठीक। हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां असबाब की अदम दस्तयाबी जो है उसको उज़र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अगर वो नेकी का काम है तो जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, आपने ये नीयत कर ली है कि मैंने आलिम बनना है। अब जब आपने ये नीयत की तो हो सकता है कि उस वक्त मिड ऑफ द ईयर हो, ठीक है, साल की इब्तदा नहीं हो कि जब अमूमन दाखिले होते हैं, बल्कि साल का वस्त हो कि अगर किसी भी इदारे में जाएंगे तो वो आपको दाखिला नहीं देंगे। तो
ایسی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے کسی مدرسے میں ایک کلاس روم کے ماحول میں پڑھنے کے آپ کسی عالم صاحب کی خدمت میں انفرادی طور پہ پیش ہو جائیں اور ان سے یہ درخواست کریں، التجا کریں کہ حضرت آپ مجھے عشاء کے بعد کچھ پڑھا دیا کریں۔ تو اب یہ ہوگا کہ آپ کی جو نیت بن گئی ہے اس پر آپ کا عمل شروع ہو جائے گا، اور آپ جو ہے باقاعدہ طالب علم کی حیثیت سے اپنی منزل کی طرف، یعنی تکمیل حصول علم کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ انتظار کرتے رہے کہ بھائی یہ سال ختم ہو، پھر اگلا سال جب شوال میں داخلے شروع ہوں گے تو پھر میں کسی مدرسے میں جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران شیطانی وساوس کی وجہ سے یا کوئی اور آپ کی زندگی میں ایسے حادثات ہوں کہ آپ اپنی نیت پر قائم نہ رہ سکیں۔ تو جہاں تک ہو سکے اگر نیک ارادہ ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ سہولت کے ساتھ پورا نہ ہوتا ہو اور کوئی اور وجہ شرعی نہ ہو تو مشکل اسباب کو بھی اختیار کرتے ہوئے اس نیک ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، پہلی ہی بات بڑی پیاری آئی، نیکی کے درس پر مشتمل آئی اور کامیابی کا نقطہ ہے، آغاز کہہ سکتے ہیں آپ کہ بہرحال ہم نے آغاز کر دیا، اسٹارٹ لے لیا ہے۔ عابد بھائی، اس تصویر سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس تصویر کے اندر جو لوگ لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک جو بندہ ہے وہ اوپر جا رہا ہے سیڑھیوں سے، جی، تو ایسا لگتا ہے کہ جو سیڑھیوں سے جا رہا ہے وہ کہتا ہے تھوڑی سی مشقت میں برداشت کر لوں، آسانی سے جلدی پہنچنے میں ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، تو میں سیڑھیوں سے جلدی نہ صحیح دیر سے پہنچوں گا لیکن منزل تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ واہ! تو اگر منزل ہوتی ہے بسا اوقات تکلیفوں سے ملتی ہے منزل، صحیح ہے، آسان راستہ نہیں ہوتا۔ جی، ٹھیک ہے، اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر بھی بنتا ہے تو وہ بہت کچھ پڑھنے کے بعد پھر جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی استاد کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی طالب علم ہوتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، پھر جا کے وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی کوئی ہمیں جو بظاہر بڑے مرتبے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی بہت بڑی مشقت ہوتی ہے، وہ جو گزر کر اس سے آتا ہے۔ تو یہ منزل کی طرف پہنچنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ صرف اور صرف آسانی کے ہی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہر منزل جو ہے ہمیں آسانی سے مل جائے، وہ بسا اوقات تاخیر کا اور یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی میں پیچھے رہ سکتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس لیے اگر منزل پہ پہنچنا ہے، اور آخرت بھی ایک منزل ہے، آخرت بھی ایک منزل ہے اور جنت ایک فائنل منزل ہے، اللہ کی رضا اور جنت کو پانا، تو یہ کہیے کہ دنیا کے اندر جو عمل ہیں اس کے اندر اگر مشقت ہے تو وہ تھوڑی دیر کی مشقت ہے۔ اس نے سارا دن تو سیڑھیوں پہ نہیں چڑھتے رہنا، تھوڑی دیر ہی چڑھنا ہے، اس نے منزل پہنچ جانی ہے۔ زندگی بھی تھوڑی سی دیر ہے، تو ایک منزل جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے، جنت کی بھی ہے۔ اس کے لیے اگر دنیا کے اندر تھوڑے سے عمل کے اندر کوئی مشقت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، سردیوں میں وضو کرنا پڑ جائے، یا نفس نہیں چاہ رہا اور 2 نفل اور پڑھنے پڑ جائیں، یا نفس نہیں چاہ رہا مگر کسی کی جو ہے وہ عیادت کے لیے جانا پڑ رہا ہے، تو گرمیوں کے دنوں میں ظہر پڑھنے جانا ہے، جی، تو ایسی صورت کے اندر جب تھوڑی مشقت ہے تو اس مشقت کو تھوڑی دیر کے لیے جھیل لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب منزل پہ پہنچیں گے تو بڑا ہی سکون آئے گا۔ تو یہ ہمیں اس چیز سے بھی یہ دیتا ہے کہ بجائے کسی اور کے، جیسے نیچے لفٹ کے اندر جو ہے وہ رش ہے، بجائے رش کے اندر مزید جو ہے وہ رش بڑھانے سے ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی بھی تشویش بڑھ جائے، تو اس لیے جو ہے وہ سیڑھیوں سے چڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ میسج جو مجھے سمجھ آیا ہے۔ اچھا، 2 باتیں کر دی ہیں آپ نے، ایک تو یہ کہ عابد بھائی جو ارشاد فرمایا، عابد بھائی آپ بتائیے گا، 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے مرکزی کہی ہے کہ منزل کے لیے، منزل کی طرف جاتے ہوئے بعض اوقات تکلیفوں سے بھرپور، یا یوں کہہ لیجیے آزمائشوں سے بھرپور یا مشقت والا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، تو بہرحال منزل پہ پہنچنا ہے تو اس مشقت والے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر چاہے وہ منزل دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ ایسا ہی تھا عابد بھائی؟ جی۔ اور ایک بات اور انہوں نے کہی ہے کہ جناب علی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ لفٹ میں اتنے سارے افراد کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ایثار کر دیں۔ آپ کا شاید اشارہ اسی طرف تھا کہ اتنے سارے افراد کھڑے ہوئے ہیں، چلو میں پیدل چلا جاتا ہوں، میں اسٹیئرز چڑھ جاتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی میروز بھائی، اس تصویر پر غور کرنے سے ایک تو جیسے عبدالواجد بھائی نے تذکرہ کیا کہ لفٹ کا بٹن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لفٹ نے نیچے جانا ہے۔
अच्छा, इमारत की हैयत से भी यूं लग रहा है कि लिफ्ट को ऊपर जाने का कोई है नहीं ना, ऊपर इमारत की हैयत यूं बता रही है कि ऊपर नहीं जाएगी लिफ्ट। तो एक मुझे इसमें ये पैगाम समझ में आ रहा है कि हर किसी का ना रास्ता अलग होता है, तो अपने रास्ते की पहचान रखें कि मैंने जाना किस तरफ है। किसी ने नीचे जाना है, किसी ने ऊपर जाना है। मैंने नेकी के रास्ते पर जाना है, मैंने जन्नत के रास्ते पर जाना है, मैंने परहेजगारी और तकवा के रास्ते पर जाना है। तो अपने रास्ते की पहचान रखें, अगरचे उस रास्ते के अंदर मुश्किलात हैं, अगरचे उस रास्ते के अंदर जो है वो तकालीफ आएंगी, उस रास्ते के अंदर जो वो सब्र आजमा होगा, लेकिन बिला आखिर अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। तो पैगाम इसके अंदर जो मुझे समझ में आ रहा है, वो अपने रास्ते की पहचान रखें कि मैंने कहाँ जाना है। दूसरों को ना देखें कि अगरचे वहाँ रश है, वहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो लोगों की तादाद पर ना जाएं कि वो सारे चूंकि इधर ही जा रहे हैं तो मैं भी लोगों की देखा देखी उनके पीछे ही चल पड़ूं, बल्कि अपने रास्ते को पहचान करके जो दुरुस्त रास्ता है उसकी तरफ जाएं। वाह जी वाह। अपने महवर पे, अपने रास्ते पे चलते रहें, इंशाअल्लाह मंजिल पे पहुंच जाएंगे। रोज भाई, इन्होंने जो बात की है उसके अंदर में अपने रास्ते की पहचान। कराची में बसा का ट्रैफिक जाम होती है, तो कुछ लोग कहीं से निकल रहे होते हैं ना, दूसरे जिसको उस रास्ते का पता नहीं होता वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। पता चला वो बंद गली में गए, बंद गली में पहुंच गए, और ये भी बेचारे फंस गए। उसे तो वहां जाना था, उसकी मंजिल बंद गली थी, लेकिन इनको कहीं और जाना था और ये फिर इन्हें रिवर्स आना पड़ता है। चले जी, फराज भाई आप क्या इरशाद फरमाते हैं, इस तस्वीर से आप हमें क्या पैगाम देंगे? दो चीज़ें बहुत अहम लगती हैं यहाँ पर। एक तो ये कि डिसीशन मेकिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि इंसान का काम बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए। हो सकता है कि जितनी देर में ये ऊपर चढ़े उतनी देर में लिफ्ट 2 मरतबा वापस आ जाए, ये भी तो मुमकिन है ना। कई मरतबा हमारी फिजिकल लाइफ में भी ऐसा होता है, हम समझते हैं कि अभी लिफ्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जितनी देर में हम पहुंचते हैं उससे पहले 2 मरतबा लिफ्ट पहुंच चुकी होती है। ऐसा ही है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है कि मेरा काम इतनी देर का है और लिफ्ट जो है इतनी देर में वहाँ पहुँचेगी, तो मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, मेरे लिए फिजिबिलिटी क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग ये भी समझते हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं, तो शायद मुझे कुछ यूनिक ही करना चाहिए। हर मरतबा यूनिक काम फ़ायदेमंद हो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो जिस लाइन में खड़े हुए हैं वही ज़्यादा फ़ायदेमंद काम हो, तो हर मरतबा अपना रास्ता अलग कर लेना या हर चीज़ को क्रिएटिविटी का नाम दे देना, नई चीज़ का नाम दे देना, ये फ़ायदेमंद नहीं होता। और कैलकुलेटेड काम करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वाह क्या बात है आपकी, आपने बड़ी प्यारी बात कही कि हर दफ़ा नया काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो जाए। अब्दुल वाजिद भाई, एक जगह हम गए, बताने में मेरा ख्याल है हर्ज नहीं, कहीं पे खाना था, तो क्लोज फ्रेंड थे, तो उन्होंने कुछ बना के पेश किया, अब हम खा रहे। तो होना यही चाहिए, खाना पसंद आए तो खाएं, ना पसंद आए तो छोड़ दें, यही इस्लामी तालीमात हैं, ऐब ना निकालें। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आपकी फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि वो कुछ बातें ना अज़राह तफन्नुन भी चल जाती हैं। और फिर एक ये भी है कि बाज़ औक़ात ना आप इस पोजीशन पे होते हैं कि गलती से सामने वाले को रोकें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खाना कैसा लगा, तो मतलब पहले ये बताओ ये है क्या, ये पकाया क्या है? ये पकाए क्या है, क्योंकि नहारी भी नहीं लग रहे थे, पाए भी नहीं लग रहे थे और कुन्ना भी नहीं लग रहा था, कोई चौथा ऑप्शन था। तो उन्होंने भी वाकई में क्रिएशन ही की थी। अब यूं था तो उसके बीच की चीज़ तो खा तो ली गई, लेकिन कोई यूनिक टेस्ट एक ऐसा हो ना जो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो आपके कबूल करें, वो नहीं था। तो बड़ी प्यारी बात की आपने कि हमेशा यूनिक काम करना, सबसे हटके करना या सबसे हटकर नज़र आने की कोशिश करना, ये आपका एक अच्छा ओरा कायम नहीं करती, आपका गुड ओरा नहीं बनता है, और आपकी जो पर्सनैलिटी होती है बजाय वो निखरने के डैमेज हो रही होती है। बहुत प्यारा पॉइंट आपने कहा है, और कैलकुलेटेड भी करें। मैं एक चीज़ पे सोच रहा था कि ये तस्वीर जो है बड़ी पॉजिटिव भी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है। अगर इस शख्स को, अब्दुल वाजिद भाई, 1-2 मंजिलें चढ़नी है, 3 मंजिलें चढ़नी है, तो ये स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और इब्राहिम भाई ने तो खैर लिफ्ट ही ऊपर से वो क्लोज कर दी है कि वो उसका डिज़ाइन बता रहा है कि ऊपर नहीं जाती, बस नीचे ही जाती है। लेकिन अगर हम मान लें कि लिफ्ट ऊपर जाती है और ये जो बिल्डिंग है जनाब, ये कोई 2-3 मंजिला नहीं है बल्कि 100 मंजिला है, तो फिर तो इसका ये डिसीजन जो है हरगिज़ दुरुस्त करार नहीं पाएगा कि ये मतलब कैसे चढ़ पाएगा, लगता नहीं है। ये बगैर मुकाबले के, बगैर कंपटीशन के नॉर्मल लाइफ में इतना ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ना जी, यानी मुबालगतन यही है कि उसकी सारी जिंदगी सीढ़ियां चढ़ने में ही गुजर जाएगी और जब तक चढ़ेगा वो फिर किसी और काम का नहीं रहेगा नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि लोगों से मशवरा भी कर लिया जाए। बाज़ औक़ात लोग नई जगह पर पहुँचते हैं
ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں 2 لوگوں سے مشورہ کروں گا تو میرا کام آسان ہو جائے گا. لیکن ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ یار میں کیوں کسی سے پوچھوں, نہیں میں کروں گا اور پہنچ جاؤں گا, دیکھنا میں سب کو دکھاؤں گا کہ میرا کام جو نا ہمیشہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور پھر بالآخر اس کو جو ہے وہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں پہلی پکچر میں, اور اب چلتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی نیکسٹ پکچر کی طرف. جی آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ کی رائے. اچھا جی جناب, تصویر تو بڑی واضح ہے, یعنی جو دکھ رہا ہے وہ سبھی کو دکھ رہا ہے. پھر تو فراز بھائی سے شروعات کرتے ہیں. فراز بھائی کیا دیکھ رہے ہیں, اور اس تصویر سے کون سا ایک پیغام آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ ایک بات اس میں جو بنیادی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات بندہ بہت کوشش کرتا ہے بہت کچھ حاصل کرنے کی, اچھا اس کی کوشش بھی کافی حد تک اچھی ہوتی ہے, اسی طرح جو سکھانے والا ہے, گائیڈ کرنے والا ہے, جو لیڈ کرنے والا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اپنی جگہ پر, لیکن جو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو سنبھال کر رکھنے کا یا اس کو برداشت کرنے کا بندے کے اندر اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ ان سب چیزوں کو برداشت کر سکے, اس کو صلاحیت ہی نہیں ہوتی. یعنی محنت وہ اپنی فل کر رہا ہوتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, سکھانے والا بھی اپنے انداز میں کافی حد تک اچھا سکھا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جس کو وہ لے کر وہ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھ سکے. مجھے اس تصویر کو دیکھ کر پہلے تو ایک حدیث پاک یاد آ رہی تھی, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن سیکھے ہیں, ایک تو میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا, اگر دوسرا ظاہر کرنے جاؤں تو تم میری گردن یہاں سے اڑا دو گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, شارحین نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خواص کو پتہ ہوتی ہیں, عوام کو نہ ان چیزوں کا مطالبہ کرنے کی حاجت ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. اچھا بعض اوقات بندے کے پاس علم بہت سارا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کے سامنے, چاہے وہ اس کے لیے ریلیونٹ ہو یا نہ ہو, وہ ہر ایک کے سامنے وہ باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری باتیں کتابوں کی حد تک درست ہوتی ہیں, علم حاصل کرنے کی حد تک درست ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر ہر ایشو کو بیان کرنا شروع کر دیں. تو پھر یہ کیوں فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو, لوگوں سے ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کلام کرو. یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ ہر ایک کے اندر اتنا پیمانہ نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکے. تو دونوں سائڈوں سے بندے کو دیکھنا ہے کہ جو دے رہا ہوں کیا اس کو یہ اٹھانے کی صلاحیت ہے یا نہیں. اب اگر بچہ ہے اس پر آپ اتنا بڑا وزن ڈال دیں گے تو ظاہر وہ نہیں اٹھا سکے گا. یہ مثال سب کو سمجھ آتی ہے کہ چھوٹے بچے کو زیادہ وزن نہیں دیا جا سکتا, تو اس سے بڑھ کر یہ مثال سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہر بندے کو وہ علم بھی نہیں دیا جا سکتا جس کا وہ متحمل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکھنے والا ہے اس کو بھی اتنا زور زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز سیکھنی ہی سیکھنی ہے. ایک حد تک تو آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ اپنی جو وے ہے اس کو آپ اس کو ڈائیورٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو کسی اور طرف بھی لے کر خواہش تبدیل کریں اپنی, اگر آپ کے اندر بنیادی صلاحیت نہیں ہے تو. یہ دیکھ لیجئے آج کل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھم دیکھی جو ہے, دیکھم دیکھ کے لیں آپ کہ وہ ایک کو دیکھا بھائی یوں کیا یوں کیا یوں کیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے. نہ ہر کسی کا قد ایک جیسا ہے, نہ ہر کسی کی صلاحیت ایک جیسی ہے. کسی ٹوکری میں انڈے رکھے جاتے ہیں, کسی ٹوکری میں فروٹ رکھا جاتا ہے, اور کسی برتن میں دودھ رکھا جاتا ہے. تو جو جس چیز کا اہل ہے وہ پانے کی کوشش کرے اور اس کو وہ سکھایا جائے. ایسا ہی ہے فراز بھائی, یہی فرما رہے تھے آپ. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں یہ رائے دینا نا کہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے, یعنی بنیادی صلاحیت ہے یا نہیں ہے, یہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. اور اسی لیے معرفت ذات جو ہے یہ ایک بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابراہیم بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی میروز بھائی, پیغام تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بسا اوقات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے, لیکن اس کی اپنی کچھ ایسی حرکات و سکنات یا ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو فیض اسے کلی طور پر پہنچنا ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے تو اس کا بوجھ جو ہے وہ دوسروں پر ڈالنے کی بجائے اپنے اوپر غور کرے کہ نعمتوں کا جو فلو ہے وہ تو تیزی کے ساتھ, دیکھیں نل سے پانی تو پورے اپنے زور سے آ رہا ہے, پریشر سے آ رہا ہے, تو اس کا فلو تو پورا ہے, لیکن میرا جو برتن ہے اس کے اندر ہی سراغ ہیں. وہ کہا جائے کہ فقیر اپنے کاسہ گدائی کو دیکھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سراغ ہے, اب جو ڈالے گا وہ سکہ ہی نیچے گر جائے گا تو اسے ملے گا کیا.
تو بندہ بسا اوقات جو ہے وہ اسے خدا داد صلاحیتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کی اپنی عادتوں کے اندر بسا اوقات بگاڑ ہوتا ہے، ان صلاحیتوں کو پازیٹیو یوز نہیں کر رہا ہوتا. یعنی یوں کہیں کہ بسا اوقات ٹیلنٹ پورا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی بعض عادتوں کی خرابی کی وجہ سے، اس کی مثال یوں دیکھیں کہ بسا اوقات انسان جس کرسی پر ہوتا ہے یا جس مقام پر ہوتا ہے وہ اس مقام کے لیے جو ہے وہ اہل ہوتا ہے ضرور، لیکن اب وہ آفس آ ہی لیٹ رہا ہے، وہ اپنے کام پر دھیان ہی نہیں دے رہا، تو اپنے کام پر دھیان دے گا تو وہ کام کو مکمل کرے گا. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اپنی عادتوں کی وجہ سے جو اس کی صلاحیتیں رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں وہ صلاحیتیں تو پوری ہیں، لیکن ان اپنی عادتوں کی وجہ سے وہ اپنے کام کو مکمل نہیں کر رہا. تو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے. اسی کو ہم اگر طریقت کے نظر سے دیکھیں تو پیر و مرشد کا فیض تو پورا ہے، لیکن ہم اس فیض کو کتنا سنبھال لیں. صحیح. اب جو بزرگان دین کی طرف سے جو کتابوں کے اندر بھی دین موجود ہے، قرآن حکیم بھی موجود ہے، بزرگان دین نے جو ہے وہ دین اسلام کو بیان بھی کیا ہے، لیکن ہم اس کو کتنا لے رہے ہیں. اگر ہمارے اندر ہی کمی ہے تو پھر ہم اس کو فیض کو پوری طرح سنبھال نہیں پا رہے. تو اپنی کوتاہی اور اپنی کمی کے اوپر غور کرنا چاہیے. بڑی پیاری بات ہے ابراہیم بھائی نے جو ارشاد فرمائی کہ فیض تو آ رہا ہے. مجھے یہاں پہ معاشرے کی ایک دو طبقات کا ذہن میں آ رہا تھا عبد الواجد بھائی. بعض لوگ سوسائٹی میں آپ کو ملیں گے جو بڑے مفلوق الحال ہوں گے، یا تو بیچارے فقیر ہو گئے ہوں گے یا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے، لیکن ریئلٹی میں ایک تو ہوتا نا دعوے کرنا، نہیں، ان کے قرب و جوار والے لوگ بتاتے ہیں بعض اوقات کہ ان کی آمدنی یوں تھی، ان کا بزنس ایسا تھا، اور انہوں نے تو دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمایا. جی، بلکہ دونوں پاؤں بھی شامل. جی واقعتاً، یعنی مبالغہ لگے شاید، مطلب بوریوں میں پیسہ آتا تھا، یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں. اور یہ دعووں کے برعکس بات کر رہا ہوں، مطلب ریئلٹی پہ بیس بات کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے فراز بھائی اس پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا. میں یہ بھی نہیں کہتا انہوں نے گناہوں کے کاموں میں سارا اڑا دیا، لیکن انہوں نے اس کی سیونگ ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. نہ گھر بنایا، نہ کا بزنس اور زیادہ اپ گریڈ کیا، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کیا. اور پھر جب وہ ایک وقت ہوتا ہے وہ گزر گیا تو پھر انہوں نے دونوں جو ابراہیم بھائی بات کر رہے تھے کہ فیض تو جاری ہے، اللہ آپ کو نواز رہا ہے، اب آپ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اس پہ غور کر لیں. اور دوسری بات بھی بڑی پیاری تھی ابراہیم بھائی کی، یاد رکھیے گا زندگی میں بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے. عبد الواجد بھائی میں نے دیکھا بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم میں اتنی صلاحیت، ہم کیوں آگے نہیں بڑھتے، کمپنی میں میری ترقی کیوں نہیں ہوتی، فلاں کیوں آگے بڑھ گیا. تو میرا جو ایک آبزرویشن ہے نا عبد الواجد بھائی، عابد بھائی، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندے میں جو ابراہیم بھائی نے بات کی فیلڈ کی، یعنی پروفیشنلی وہ اس سیٹ کو ڈیزرو کرتا ہے، پروفیشنلی کرتا ہے، آفیشلی کرتا ہے وہ، لیکن اس کے اندر کوئی اور عیب ہوتا ہے، جیسے ٹائم کی پابندی نہ کرنا، اصولوں کی پابندی نہ کرنا، یا بد اخلاقی، یا جھوٹ، یا دھوکہ. اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. باوجود بہت بڑے بڑے کاریگر مختلف کاموں کے نا آپ کو خوار ملیں گے زندگی میں، ریئل لائف میں وہ پریشان حال ملیں گے. لوگ ان سے کام نہیں کراتے. کیوں کام نہیں کراتے بھائی؟ ان سے کام کرانے کا بولو، کام پکڑ تو لیں گے لیکن پھر کریں گے نہیں. اچھا کریں گے تو ایسا کریں گے کہ سبحان اللہ دنیا دیکھے، لیکن وہ کریں تو بات ہے نا، یعنی کام پہ آمادہ کرنا ایک الگ کام ہے ان کو. تو بہرحال اس میں اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، خود اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے، یا اللہ پاک جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے ایک طرح سے اس کی ناشکری کا باعث بن رہی ہے، تو پھر اس کو ہمیں رجوع بھی کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرنا چاہیے. عابد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی جگہ اسی طرح کی بالٹی لے کے جائے پانی بھرنے، اور اس سے نل چلایا اور بالٹی کو سوراخ ہے، پانی نکل رہا ہے، تو اس نے کوشش کی، برتن بھی لے گیا، عمل بھی کیا، صحیح ہے، لیکن اس کا جو برتن ہے وہ اس سے پانی ضائع ہو رہا ہے. یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نیک اعمال بھی کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عمل کو ضائع کرنے والے کام کرے. وہ بندہ لوگوں کی غیبتیں کرے، عمل ضائع ہو گئے. غیبت عمل ضائع کر دیتی ہے. چغل خوری کرے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو لڑاتا پھرے،
اور اپنے اعمال کو برباد کرتا پھرے. وہ سمجھے کہ میرے پاس بڑے ہی اعمال جمع ہو رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, ماں باپ کا دل دکھا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے عمل جمع ہو رہے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اس کے اعمال کھولے جائیں گے اور اس کے عمل کے صندوق کھولے جائیں گے تو پتہ چلا اس نے وہیں دنیا کے اندر ہی ان کو برباد کر دیا, ریاکاری کر کے, غیبت کر کے, برے کام کر کے, ایسے کام جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو وہ شریعت کی ایک, یوں سمجھیے شریعت کی ایک حد تھی, جی جو باؤنڈری شریعت تھی. جی باؤنڈری تھی جو شریعت نے اس کو دی تھی کہ یہ عمل بھی کرنے ہیں اور اس طرح سنبھال کے بھی رکھنا ہے, صحیح, اس نے وہ شریعت کی باؤنڈری کو ہی اس نے پار توڑ دیا, کراس کر لیا, تو عمل کہاں سے رہنا ہے پھر. تو یہ مجھے تو اس سے یہ میسج سمجھ آ رہا ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرے, کوشش کرے عمل کی, ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرے. ہوا اللہ اکبر, آخرت کے اجر سے محرومی نہ ہو جائے, اس سے ڈرتے رہیے. اور بہت اچھی بات عابد بھائی نے توجہ دلائی کہ بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور یقیناً عبادات جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی مشقت ہیں. آپ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, ایکٹیویٹی کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, حج پرفارم کرتے ہیں اور دیگر عبادات, تو مشقت والے کام تو ہیں, یہ ظاہر سی بات ہے, لیکن یہ مشقت کس آسرے پہ کر رہے ہیں کہ آخرت میں آسانی ہو جائے گی, ثواب ملے گا, اس کا اجر ملے گا, اللہ پاک راضی ہوگا, جنت مل جائے گی اللہ کی رحمت سے, اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے تو اپنے اعمال کی حفاظت بھی کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی, میں اسی بات کو تھوڑا مزید آگے بڑھاؤں گا جو ابھی آپ نے اور ابراہیم بھائی نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ ملتی تو ہیں لیکن ہم سنبھال نہیں پاتے. تو اسی کا ایک پہلو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک, تاکہ وہ ضرورت کے وقت کام آئیں. جیسے یہاں پانی کی مثال ہے کہ پانی کو اس بالٹی میں سٹور کرنا ہے تاکہ جب پانی کی ضرورت پڑے تو ہم اس پانی کو استعمال کر سکیں. صحیح. اچھا, فی زمانہ ایک بہت بڑا مضمون ہے جو پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, اس پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے, وہ ہے ویلتھ مینجمنٹ. کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, تو اس مال یا دولت کا ہونا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے اس کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے. یعنی بڑے بڑے خاندانی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت بہت ہوتا ہے, لیکن وہ ویلتھ, وہ پراپرٹی, وہ مال بجائے ان کو زندگی میں کامیاب انسان بنانے کے ان کو ایک ناکام انسان بنا دیتی ہے. یہی دولت اگر آدمی نیکی کے کاموں میں خرچ کرے, فلاحی کاموں میں خرچ کرے, علم دین کو معاشرے میں پھیلانے کے کاموں میں خرچ کرے, تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والی بات ہے. لیکن اگر یہی دولت آدمی برے کاموں میں صرف کرے, عیاشیوں میں صرف کرے, برے دوستوں کی محفلوں صحبتوں میں اس مال کو, پراپرٹی کو خرچ کرے, تو پھر یہی دولت انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی بلکہ بعض اوقات جانور بنا دیتی ہے. اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میرے سامنے میری زندگی میں کتنے ایسے کردار ہیں جو میری نگاہوں میں گھوم گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا اور باپ دادا کی طرف سے ان کے پاس دولت وراثت میں آ رہی تھی, لیکن ہوا کیا کہ اس دولت نے انہیں بگاڑ دیا, اور پھر ایسا بگاڑا کہ وہ جو اربوں اور کھربوں روپے کی جو ان کی پراپرٹی تھی وہ ساری انہوں نے برے کاموں میں, گناہوں کے کاموں میں خرچ کر دی, اور پھر جب وہ آخر میں مرے تو بالکل دیوالیہ ہو کر اور بروک ہو کر مرے, اور پھر انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اچھی یادگار نہیں چھوڑی. اب اس کے ساتھ عرض یہ کروں گا کہ ویلتھ مینجمنٹ بنیادی طور پہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو آنی چاہیے, لیکن آبزرویشن یہ ہے کہ عورتیں اس معاملے میں مردوں سے زیادہ ہوشیار اور تیز ہوتی ہیں. یعنی عورتوں کو اگر آپ پیسے دیں اور یہ کہہ بھی دیں کہ اس میں سے کچھ خرچ کیجئے اور کچھ سنبھال کر رکھیے, تو جو عموماً آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں آپ سے بہتر مینج کریں گی, گھر کا خرچہ بھی چلے گا, کچن بھی چلے گا, اور اینڈ آف دی منتھ آپ نے جو کہا ہے کہ کچھ بچا کر رکھنا تو وہ بچا ہوا بھی ہوگا. تو اب جو ہے یعنی خواتین کا تو معاملہ میں نے عرض کر دیا, مردوں کو جو ہے ویلتھ مینجمنٹ کا آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک.
بالخصوص بہت سے لوگ ایسے دیکھے جوانی میں بہت اچھا کھاتے کماتے تھے اور بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے، لیکن بڑھاپے میں وہ محتاج ہو گئے، لوگوں کے محتاج ہو گئے، یا بڑھاپا ان کا بڑی قسم پرسی میں، اسرت میں، غربت میں گزرا۔ جی تو بعض اوقات ان کا قصور نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ان کا قصور بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نوازا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیجئے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے بخل نہ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں اولاد کے بعد اس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اگر آپ بیمار ہوں تو اپنے علاج پر لگا سکیں، آپ کی زوجہ بیمار ہو تو اس کے علاج پر لگا سکیں، یا آپ کی اولاد آپ کو وہ کھلانے کی طاقت نہیں رکھتی جو آپ کی صحت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کھائیں، تو اب اگر آپ نے کچھ پس انداز کیا ہوگا، کچھ بچا کے رکھا ہوگا، کچھ سیونگز ہوں گی تو ایسے مشکل وقت میں وہ کام آئیں گی۔ اور ہمارے معاشرے میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلی عمر میں لوگوں کو یہ توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں یا عمرے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، اور واقعی حج اور عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کی تقویت کا بھی باعث ہیں اور ایمان کی تکمیل کا بھی باعث ہیں۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو کچھ ایسا بھی ہو کہ جس کی بدولت آپ حج بھی کر سکیں، تو پیسہ جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں بہت کام آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اپنے لیے بھی کچھ بچا کر رکھیں۔ ایک بات میں ایڈ کروں گا صرف، جو ویلتھ مینجمنٹ کی بات کی نا، تو قرآن کی آیات بھی اس پہ تائید کرتی ہیں۔ جیسے کہ یتیم بچے کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یتیم کا کچھ مال اس کے کفیل کے پاس ہے، کفالت کرنے کے والے کے پاس ہے، تو جب تک اس میں رشد نہ دیکھ لے، جب تک اس میں سمجھداری نہ دیکھ لے، وہ رقم اس کو نہ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رقم وہ خرچ کر دے اور اس کے پاس پھر کچھ بھی نہ رہے۔ تو یہ ویلتھ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اور اللہ پاک نے جہاں اپنے پسندیدہ بندوں کی بات بیان فرمائی، وہاں فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی بالکل بخل کر کے مال دبا لیتے ہیں، بلکہ دونوں کے بین بین رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کمانا سب جانتے ہیں، کمانا اکثر لوگ جانتے ہیں، اصل جو فن ہے وہ ہے خرچ کرنا۔ جس کو خرچ کرنے کا فن آ گیا وہ کبھی کلاش نہیں ہوگا، کبھی مفلوق الحال نہیں ہوگا اگر اسے خرچ کرنے کا فن آ گیا۔ یہ خود ایک فن ہے، سیکھنا چاہیے، نہیں ہوتا۔ عبد الواجد بھائی نے فرمایا ویلتھ مینجمنٹ اور حالات و واقعات، بعض اوقات لوگ حالات کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، لوگ ایکسپینسز کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے ارد گرد کے افراد کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ میں یہاں بغیر نام لیے ایک بات بیان کروں گا عبد الواجد بھائی، ہماری مارکیٹ سے کچھ افراد کا احساس ہوا کہ انہیں بیرون ملک کام مل گیا اور جاب نہیں ملی، ٹھیکیداری سسٹم کے تحت کام ملا، مطلب انکم انلمیٹڈ۔ تو اب وہ گئے، 3-4 افراد گئے۔ ان 3-4 افراد میں سے ایک صاحب جو تھے وہ اپنی فیملی کو پراپر وے میں ہر مہینے خرچہ بھی بھیجتے رہے، اور بقیہ 2-3 جو تھے انہوں نے خرچے بھی نہیں بھیجے، کبھی بھیج رہے ہیں کبھی نہیں بھیج رہے، کبھی کم بھیج دیا کبھی زیادہ بھیج دیا، یوں کر کے۔ اور یہ جو صاحب تھے جو پراپرلی ایک فکس اماؤنٹ اپنی فیملی کو ایکسپینسز کے مد میں دے رہے تھے، یہ لوٹے سب 3-4 سال کے بعد۔ تو حالت یہ تھی کہ یہ صاحب جو پراپرلی ایکسپینس بھیج رہے تھے نا اپنی فیملی کو، فراز بھائی، یہ ٹھیک ٹھاک کما کر لے کر آئے اور پھر یہاں پر آ کر پاکستان آ کر سیٹل ہو گئے۔ اور وہ جو 2-3 افراد بقیہ تھے جنہوں نے پراپرلی اپنی فیملی کو بھی نہیں بھیجا، کام کی نوعیت سیم تھی سب کی، یعنی وے آف انکم ایک ہی تھا اور تقریباً ایک ہی انداز کی انکم تھی ان کی، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے نہ فیملی کو بھیجا نہ اپنے لیے جمع کر کے رکھا، بلکہ میری اطلاع کے مطابق تو وہ ٹکٹ بھی جو لیا انہوں نے وہ ادھر ادھر سے قرض کر کے لیا۔ تو بات وہی آ گئی آپ والی کہ بے شک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات و واقعات ہوتے، قسمت ہوتی ہے، نصیب ہوتا ہے، آپ نہیں کر پاتے، ایسے آپ کے پاس ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینسز آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں آپ کی نااہلی ہوتی ہے اور اس کو وقت سے پہلے
کو ریئلائز کر لیں، کیونکہ جب وقت پہ ریئلائز ہوتا ہے نا تو بقول عبد الواجد بھائی کے کہ پھر رونے کے علاوہ کچھ انسان کے پاس ہوتا نہیں ہے، انسان روتا ہے اور پھر دوسرے یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ غلطی تمہاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی اسراف سے محفوظ فرمائے، ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ میں اسی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا میں جی جی عموماً جو ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ دولت کمانے کے لیے محنت اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ذہین ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی آپ کما بھی لیں گے، اور اتنا کما لیں گے کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی اور ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی ہے تو وہ تو پھر بات بہت آگے چلی جائے گی، لیکن اس دولت کو بچا کر رکھنے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آدمی کا بری عادتوں سے دور ہونا۔ جن لوگوں کے اندر بری عادتیں ہوتی ہیں، اب یہ ایک بہت براڈ کیٹیگری ہے جو میں بری عادت کہہ رہا ہوں۔ ایک لفظ کہہ کر آپ نے گویا کہ ایک فریز کہہ کر آپ نے وہ پوری بند کر جی دیا۔ میں نے بند تو ہر ایک یہ سوچ لے کہ میرے اندر کون سی ایسی بری عادت ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے محنت سے کمائے ہوئے سرمایہ کو اس کو بچا کر نہیں رکھ پا رہا۔ اب جیسے ایک مثال ہے، کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے نمود و نمائش، دے وانٹ ٹو شو آف، جی وہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ آپ ان کے گھر میں جائیں، آپ ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ شاپنگ پر جائیں، آپ ان کی شادی میں جائیں، تو وہ جو پوری فیملی ہوتی ہے نا، ان کے اندر یہ بات رچی بسی ہوتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میں نے تو یہ کرنا ہے۔ تو ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ جو ایک بری عادت ہے نا، یہ امیر آدمی کو کنگلا کر دیتی، کلاش بنا دیتی۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بری محفلوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر پیسہ اڑاتے ہیں۔ اب وہ اپنا کمایا ہوا پیسہ ہو یا وہ والد کی طرف سے آیا ہوا پیسہ ہو، جب آپ اس طرح کے کاموں میں اڑائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ پیسہ ختم ہو جائے گا۔ تو پیسے کو بچا کر رکھنا ہے تو اچھی عادتیں اپنائیں، بری عادتوں سے دور رہیں، اور بالخصوص جو والدین اللہ نے ان کو دیا ہے، صاحب ثروت ہیں، اور انہوں نے اپنی اس لیگیسی کو اپنی آنے والی جنریشن کو سپرد کرنا ہے، تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں میں بری عادتیں ڈیولپ نہ ہونے دیں۔ آپ نے تو اپنی زندگی میں اربوں روپیہ کمایا اور اب وہ آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو دے جائیں گے، تو پھر جو وہ پیسہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھا مسلمان بھی بنائیں، ان کے اندر بری عادتیں پیدا نہ ہونے دیں اور ان کو اچھی عادتوں کا حامل بنائیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ صرف پیسہ بچ جائے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہی ہمارے اندر اچھائیاں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ ان کو اچھا مسلمان بنائیں گے اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوگا، تو ان کی نہ صرف آپ کا یہ سرمایہ جو آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے وہ اچھی جگہ پہ خرچ ہوگا، بلکہ یہ اولاد اور اس کا خرچ کرنا دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور نیکی کا ایک وسیلہ ہوگا۔ کیا بات ہے آپ کی، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ مجھے ایک فیملی کا پتہ چلا، عبد الواجد بھائی، ابراہیم بھائی، ان کا مطلب انتقال ہوا بڑے کا، تو پھر ان کی ٹھیک ٹھاک جائیداد تھی تو وہ تقسیم ہوئی۔ جب تقسیم ہوئی تو بہن بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کے سوچا کہ ہمیں مطلب والد صاحب کی طرف سے اتنا اماؤنٹ ملا ہے، تو ہمارے والد نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے۔ کسی ایک نے مشورہ دیا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے۔ اب بات ہوئی کیا کریں، تو انہوں نے کہا یار مطلب ہمارے حصے میں اچھا مطلب کروڑوں روپے ایک ایک کے حصے میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم سب مل کے 3 4 5 جو بھی تھے بہن بھائی، وہ ہم سب مل کر ایک مسجد اپنے والد کے نام پہ بنا، اور واقعتاً یعنی کراچی میں موجود ہے ان کے نام کی مسجد، یعنی ان کے ایصال ثواب کے یہ لیے۔ ہے حسن تربیت اور اچھی عادتیں۔ اور اس وہ ریزن کیا تھا، وہ اولاد جو تھی نا، مجھے کہنے میں کوئی مطلب یوں نہیں ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ تھے سارے افراد۔ ان کے والد نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے وابستگی سکھائی۔ یہاں پہ ویسے بھی نیکی کا ذہن دیا جاتا ہے، پھر مسجد تو گویا کہ فیکٹری لگ گئی نا ایصال ثواب کی، تو یوں ہو گیا۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اولاد کی یہ فکر تو کرنی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، لیکن ذرا یہ بھی سوچ کے رکھیے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے بارے میں کیا کریں گے۔ تو آپ نے اچھی تربیت کرنی ہے اور اللہ سے رحمت کی امید لگانی ہے۔
اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا۔ میروز بھائی ایک بات صرف عبد الواجد بھائی کی گفتگو سے مجھے یاد آ رہی تھی کہ ایک بعض بڑے کہتے ہیں کہ ایک درمیانی لائن ضرور کھینچنی چاہیے، چاہے آپ اچھے حالات میں ہوں یا برے حالات میں ہوں۔ بعض اوقات بندہ نیا نیا پیسے والا بنتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی پرانی خواہشات تھیں وہ سب پورا کر لو، اور جب دوبارہ وہ بیکورڈ ہوتا ہے تو پھر اس کو بہت آزمائش ہوتی ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی متوسط لائن ہونی چاہیے کہ جس کو آپ کراس نہ کریں، آپ چاہے جیسے بھی حالات میں ہوں، یعنی نیچے تو بندہ آ جاتا ہے، یعنی اس لائن سے نیچے آئے گا تو شاید اتنی پریشانی نہیں ہوگی، اس لائن کو کراس کرنے کے بعد جب دوبارہ نیچے آئے گا تو وہ عادتیں اتنی بگڑ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک ایسی لائن کھینچیں کہ آپ امیر ہوں، غریب ہوں، آپ کے حالات کیسے ہی ہوں، آپ ان لائن کے درمیان رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی حالات میں پریشانی نہیں ہوگی۔ فراز بھائی کی بات بالکل ویلڈ ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اس تصویر کے سینریو میں بہت ساری باتیں ہوئیں، بس ایک جملہ کہہ کر اگلی تصویر کی طرف بڑھتا ہوں کہ جو چیز دکھائی گئی تھی شاید اس پہ ہم اتنا بات نہیں کر سکے، مجموعی طور پہ تو کی لیکن پرٹیکولر اس کو ہم فوکس نہیں کر سکے، اور وہ ہے پانی۔ پانی جب دستیاب ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم اس کی اہمیت سمجھ نہیں پاتے اور بے دریغ بہا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب پانی ہے آپ کے پاس تو آپ کو قدر نہیں ہے، تھوڑا سا اپنے ارد گرد ہی چل پھر کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بعض بستیوں میں، بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں پانی کی بڑی قلت ہے، اور وہاں پہ پانی کی ایک ایک بوند کی جو ویلیو ہے نا آپ کو جانے کے بعد پتہ چلے گی۔ تو پانی کی بھی قدر کیجئے اور ساری نعمتوں کی قدر کیجئے۔ بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف اور شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ کی رائے؟ اچھا جی، پکچر لے لی ہے اور تصویر تو بڑی کلیئر ہے، لیکن اس میں سے 4 باتیں کیسے نکلیں گی؟ بڑھتے ہیں آپ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے بتاتے ہیں۔ عابد بھائی سے شروعات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں عابد بھائی چلیں بتائیں یہ ہے کیا، کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سے پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے یہ کچن کی تصویر ہے، اور یہ کبٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے پلیٹیں جو ہے وہ گرنے والی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ رکھتے وقت بہت جلدی میں رکھی گئی ہیں۔ اچھا، ہاں، اور جب جلدی میں کام کیا جاتا ہے نا بعد میں پھر وہ افسوس کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر رکھتے وقت ان کو درست طریقے سے اور صحیح تسلی سے رکھا جاتا، سلیقے سے رکھا جاتا ہے، جی سلیقے سے رکھا جاتا، تو اب یہ دروازہ کھلنے کی دیر ہے اور اس کا جو ہے وہ انتظار میں ہے زمین پہ آنے کے لیے۔ تو اس لیے اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اب ان کو سنبھالا کیسے جائے، دروازہ کھولا کیسے جائے۔ اگلا سوال تو یہ ہے کہ ان کو روکا کیسے جائے گا۔ تو یہ بھی آپ ہی بتائیں گے۔ اس صورت کے اندر یہ ہے کہ یا تو اس کے نیچے جو ہے وہ کپڑا پکڑ لیں، صحیح ہے، ایک بڑا سا کپڑا پکڑ لیں، کھولیں گے تو اس کپڑے میں آئیں گی، ٹوٹیں گی نہیں۔ قریب کپڑا پکڑیں، زمین کے نیچے نہیں، زمین کے پتہ چلو ایک دوسرے پہ گریں اور ٹوٹ جائیں۔ جی، جلد بازی سے بچیں اور جو کام کرنا ہے سلیقے طریقے سے کریں، ورنہ پلیٹیں ٹوٹنے سے بچانی کیسے ہے، اس کے ٹوٹکے اور نسخے آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گے جو ہم ابھی فی الحال نہیں بتا رہے ہیں۔ جی ابراہیم بھائی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ جی مہروز بھائی، اس میں یوں لگ رہا ہے کہ برتن رکھتے ہوئے جو جس جگہ پر برتن رکھنے ہیں اس کیبنٹ کی جو اس کا کیپیسٹی ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا کہ اس کے اندر برتن آئیں گے کتنے۔ صحیح ہے۔ اور اگر اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا کہ ہم نے جو چیز رکھنی ہے وہ کتنی تعداد کے اندر رکھنی ہے تو نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ تو اس میں بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی اپنی جو جس جگہ پر وہ جا رہا ہے، جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے، تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام لینے چاہیے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ حد سے زیادہ لوڈ لینا نہیں چاہیے، اتنا لوڈ نہیں لینا چاہیے کہ بعد میں آپ الماری کو مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں، کام کرنے والوں کو مشورہ کام کرنے والے جو کام کرنے والے ہیں انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جس چیز سے کام لینا ہے اس کی کیپیسٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ موٹر سائیکل پر، بائک پر اتنا وزن لا دیتے ہیں کہ وہ کام وہ جو ہے نا وہ چلنے کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ گاڑیوں پر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ سامان لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو چیزوں کی کیپیسٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، پھر جو ہے وہ انشاءاللہ نقصان سے بچ جائے گا بندہ۔ جی فراز بھائی کیا ارشاد؟ کیپیسٹی کی بات تو ہمارے ابراہیم بھائی نے کر دی۔ ہو سکتا ہے یہ کیبنٹ برتنوں کے لیے ہو ہی نہ، بظاہر تو ایسا کوئی اس میں نشانی یا علامت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ برتنوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے برتنوں کے لیے کوئی اور علامت اور کوئی اور کیبنٹ ہو اور اس کو ایمرجنسی کی بنیاد پر یہاں ڈال دیا گیا ہو۔ تو جس جگہ پر جو چیز رکھی جا رہی ہے کیا وہ اس چیز کے لیے اٹھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں،
وہ اس کی متحمل ہے بھی کہ نہیں اس کو بھی دیکھا جائے. جس طرح ہماری ایک مثال انہوں نے دی, اب بقرہ عید کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جانوروں پر کس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رکشوں میں بعض اوقات بٹھا کر لایا جا رہا ہوتا ہے, اور ایسی بے دردی کے ساتھ ان کو لایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک نرم دل انسان تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا. جانور ہوئی رکشا جتنا تو پھر کیا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں نا, وہ میرے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ اس رکشے کے لیے, مطلب وہ رکشہ اس جانور کو, یعنی اونٹ کو رکشا میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہو. بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس جگہ کو دیکھ لیا جائے کہ وہ چیز رکھنے کے قابل ہے کہ یا نہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کے مختلف کیا کہنا چاہیے پیمانے ہوتے ہیں یا جگہ ہوتی ہے. یہاں پہ بڑی واضح مثال تو مجھے فریج کی نظر آ رہی ہے کہ فریج میں اگر آپ دیکھیں نا بالخصوص وہ جو آئس کیوبس کی وہ ٹرے ہوتی ہے وہ ایک الگ سسٹم ہوتا ہے اس کا, اور اسی طرح ایگ ٹرے ہوتی ہے انڈے رکھنے کے لیے جو ایک ٹرے ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو برعکس کرنا چاہیں گے تو پھر ہو نہیں پائے گا, کچھ اور ہی معاملہ پھر ہو جائے گا. جی عبد الواجد بھائی. جی بہت مختصر سی بات یہی ہے کہ ہر کام کے کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے, اگر اس انداز کو نہ اپنایا جائے تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, جیسے کہ ہم لوگ بھی اب باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ چیز صحیح طرح سے رکھی ہوتی تو شاید بات کرنے کی حاجت نہ ہوتی. تو بالخصوص جب کسی گھر میں مہمان جاتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں. بعض اوقات گھر بنتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ گھر بہت صاف ستھرا تھا, اور بعض اوقات اسی وجہ سے گھر نہیں بن پاتے کہ جب مہمان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شکلیں تو بہت اچھی ہیں لیکن سلیقہ نہیں ہے. تو زندگی میں سلیقہ بہت اہم ہوتا ہے, اتنا اہم ہوتا ہے کہ گھر بھی بس جاتا ہے, اور اتنا اہم ہوتا ہے کہ سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات گھر بھی نہیں بستا. تو جو کام کیجئے طریقے سے اور سلیقے سے کیجئے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کی ہے عبد الواجد بھائی نے. اور پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے گھر کا سلیقہ اور طریقہ دیکھنا ہو تو دو چیزیں دیکھی جائیں. ایک چیز میں بتا دیتا ہوں اس میں سے, وہ ہے کچن دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ سبھی یہ ہم اس پر تھے کہ برتن رکھنے میں سلیقہ مندی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات برتن رکھنے میں تو سلیقہ مندی ہوتی ہے. کچھ جو ہے نا کبرڈ ایسے ہوتے ہیں وہ رننگ کبرڈ ہوتے ہیں, یعنی ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. تو بعض اوقات انہیں جب جھٹکا لگتا ہے نا تو برتن ڈس بیلنس ہو کے اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. تو رکھنے والے کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور حادثہ ہوتا ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے 99% وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ برتن ٹوٹنے ہیں. تو اگر برتن ٹوٹ جائے نا تو برتن ٹوٹنے دیجیے گا, اپنے اخلاق کو نہیں توڑیے گا برتن ٹوٹنے کی وجہ سے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, ایک کے بعد دوسرا سلسلہ آ رہا ہے, اور یقیناً آپ کا مزاج اور آپ کا انداز اپنا اپنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ سلسلہ زیادہ اچھا لگتا ہو, کسی اور کو کوئی اور سا سلسلہ زیادہ اچھا لگتا ہو, لیکن ایک بات تمام پروگرام میں مدنی چینل کے کامن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے, اور دین اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات کو اچھے سے اچھے انداز میں, بہتر سے بہتر انداز میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے